नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त मुसलमानों की जो सूरत हाल है, चाहे हम आलम इस्लाम की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, वो सूरत हाल किसी भी एतबार से बेहतर नहीं है। सवाल ये है कि जो मुश्किल वक्त है, इससे निकलने की शक्लें क्या हो सकती हैं, इसके लिए क्या तदबीर होनी चाहिए। मुसलमान घबराए हुए हैं। वाकई सूरत हाल इस कदर है, फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्रमंद होना चाहिए, लेकिन फ़िक्रमंदी सिर्फ फ़िक्रमंद होने तक नहीं है, बल्कि उसके लिए तदबीरों की तलाश होनी चाहिए और हालात का जायज़ा लेके इसको बदलने की क्या कोशिश होनी चाहिए, इस पे भी संजीदगी से बात होनी चाहिए। ये इंतहाई ज़रूरी काम है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद जब भी मुसलमानों के साथ मुश्किल मरहला आया, मुश्किल वक्त से वो गुज़रे, तो उन लोगों ने किस तरह की कोशिशें की, किस तरह वो उस मुश्किल मरहले से निकलने में वो कामयाब हो सके। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मशहूर आलिम दीन, सीरत निगार, तज्ज़िया निगार मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब। मौलाना, इस वक्त जो सूरत हाल है मुसलमानों की, ख़ास तौर पे हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करें तो उनके अंदर खौफ का माहौल पाया जा रहा है। सब परेशान हैं, ख़ुद को मज़लूम समझने लगे हैं, मरूबियत की इंतहा हो चुकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन हालात से निकलने के लिए जो तदबीरें इख्तियार की जानी चाहिए, इस तरफ हमारी रहनुमाई आमतौर पर नहीं हो पा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माजी में, तारीख़ इस्लाम में या ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुश्किल हालात आए तो मुसलमान ने इन हालात का मुकाबला किस तरह किया, कैसे वो इन हालात से निकले? देखिए, हमारे लिए जो ज़िंदगी और जिस मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है और इसके एक एक कदम की हमें पैरवी करनी चाहिए। उसका नमूना होना तो कुरान से उसकी शहादत है और उसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह की इताअत जैसे फ़र्ज़ है, वैसे रसूल की इताअत फ़र्ज़ है हमारे सामने इस्लाम के ज़ुहूर जी। इस्लाम इस माना में कि आखिरी एडिशन के तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन आया, तो इस्लाम के ज़ुहूर, फिर उसकी धीरे धीरे उसका आगे बढ़ना और एक इनक़िलाब पैदा कर देना, पहले जज़ीरतुल अरब में और फिर बाकी दुनिया के अंदर। इसमें हमारे सामने दो मरहले हैं, एक तो मक्की मरहला है, एक मदनी मरहला है। हम मुसलमानों के हालात इस हिंदुस्तान के अंदर अब मक्की हालात से ज़्यादा करीब तर हो गए। इन हालात में हमें वो काम दावत का वो काम करना चाहिए जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब आप देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मक्की दौर को भी आप 4-5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक दावत का ज़माना तो खुफिया है, इसको सिर्री कहते हैं, खुफिया दावत का ज़माना है। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफराद से मिलते थे और उनके सामने इस्लाम का पैगाम रखते थे। फिर वो जहरी दावत का, आलानिया दावत का ज़माना आया, फिर तशद्दुद का दौर आया कि मुखालिफिन जो है मुसलमानों, इस पूरे 13 साल दौर में आप देखिए सहाबे कराम के मुतालबे के बावजूद उन्हें क़ुव्वत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसकी तरफ आज जो है काम करने वालों का भी और आम मुसलमानों का जहन भी इस तरफ नहीं जाता कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो इस्लामी रियासत कायम हुई और वह अजीम इनक़िलाब अपनी माशरत, मईशत और दीन की सारी तफसीलात के साथ रुनमा हुआ, उसकी बुनियाद क्या थी। ये इस्लाम की इतनी आलीशान महल जो है तामीर हुआ, तो उसकी बुनियाद क्या थी। उसकी बुनियाद तो यहाँ मक्का मुकर्रमा में रखी गई थी। 13 साल तक अक़ीदे की बुनियादों को मजबूत किया गया। आज मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी जो दीनी और इस्लामी जमातें और तहरीकात हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान वगैरह में वो अक़ीदे की तरफ उतनी तवज्जो मबज़ूल नहीं की जाती, जो बेस है, जिस पर जो है हम 100 मंजिला मकान तामीर कर सकते हैं। मकान जितना ज़्यादा जितना आलिशान होगा उतनी बुनियाद को मजबूत करनी होगी ना। इंशाअल्लाह ये दीन क़यामत तक रहेगा और उसकी बुनियाद जो है सहाबा कराम ने रखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद के नतीजे में सहाबा कराम ने, मुहाजिरीन ने, अंसार ने उसकी बुनियाद रखी। तो हमें तो देखिए
ہر مسئلے کا حل ہمیں دین ہی میں ڈھونڈنا چاہیے، سمجھے، دین میں ڈھونڈنا چاہیے اور دعوت میں ڈھونڈنا چاہیے۔ تو مکی دور میں نے کہا تو اس مکی دور میں ہمارے لیے اسے نوجوانوں سے آپ بات نہیں کی جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کو اس وقت کے حالات کے تناظر میں احمقانہ سوال سمجھتا ہوں۔ جہاد کی تو فی الحال ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، ہم عقیدے کی طرف توجہ دیں، ہم اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اخلاقی اعتبار سے ہم برتری ثابت کریں۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان اگر جہاں جہاں وہ اقلیت میں وہاں کسی اور ذریعے سے وہ اپنی حقیقت کو اور اپنی طاقت کو منوا نہیں سکتے، اپنے ملک کے لیے بھی وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے اخلاقی برتری ثابت نہ کریں۔ اخلاق کے تلوار سے آپ جو ہے وہ اکثریت کو رام کر سکتے ہیں، ان کو زیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں میں سمجھتا ہوں۔ ہم طاقت میں دوسروں پہ غالب نہیں آ سکتے، مادی طاقت میں غالب نہیں آ سکتے، کسی اور ذریعے سے ہم علمی طاقت میں غالب نہیں آ سکتے۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور اخلاق کی طاقت ہے، ان دو چیزوں پہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہم مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر اسلام شاید 5% بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کا آغاز بھی غربت کے دور میں ہوا تھا اور آج وہ قسم پرسی کا دور ہمارے سامنے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستنحل غیر الاسلام عروۃ عروۃ اولها الحکم وآخرها الصلاۃ۔ حکومت تو ہماری ماضی کی یادگار ہو گئی، جبکہ ہندوستان کی جو حکومت رہی وہ 100% اسلامی حکومت بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ بھی تھی مسلمانوں کے لیے ایک پشتبان تو تھی، ایک سائبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب آخر میں جو چیز مسلمانوں سے نکلے گی نماز، تو نماز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے 60% نکل چکی ہے، اور عورتوں میں دیکھا جائے تو 95% نکل چکی ہے، 5% سے زیادہ خواتین نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ اب ہمیں اس اسلام کی طرف آنا ہے جس کا متمنی ہر مسلمان، ہر پڑھا لکھا مسلمان ہے کہ وہ دور زرعی واپس آئے، خلفائے راشدین کا زمانہ واپس آئے۔ اب اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں حضور نے جو یہاں جو ترتیب بتائی ہے اس کے برعکس ترتیب ہمیں اختیار کرنی پڑے گی۔ حکومت ہماری زندگی سے پہلے نکلی، نماز بعد میں نکل رہی ہے یا نکلے گی، خدا کرے نہ نکلے، لیکن اب ہم تربیت کے میدان میں جب ہم آئیں گے تو ہمیں جو ہے نماز سے آغاز کرنا پڑے گا، اور نماز سے پہلے عقیدے سے ہم آغاز کریں گے۔ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا، عقیدے کی عمارت پہ جو ہے یہ اعمال ہیں اور کسی درخت کے پھل کے مانند ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور غلط سلط عقیدے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے بعد جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے عبادات میں نماز کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور 100% میں اس کا قائل ہوں، 100% جب تک مسلمان نماز نہیں پڑھے گا نہ اس کے اخلاق درست ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ایمان میں مضبوطی آ سکتی ہے، نہ اس کا خدا خوش ہو سکتا ہے، نہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ ان مومنوں کے حق میں پورے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے جہاں جہاں وعدے کیے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے یا حد درجہ ناقص ایمان ہے، وہ حد درجہ ناقص ایمان جو ہے اللہ کی رحمت کو نہیں کھینچ سکتا۔ جی، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان اقلیت میں جہاں جہاں ہیں، ایک بڑی مثال تو مکی دور کی ملتی ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں مسلمان اور کہاں اس طرح اقلیت مرحلے سے گزرے، مظلوم ہو کے گزرے، پھر بعد میں تبدیلی آئی، ایسی اور کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے اندلس کی 8 سالہ حکومت میں مسلمان وہاں اقلیت ہی میں تھے، جی، کئی عناصر تھے وہاں۔ پہلا عنصر عربوں کا تھا، وہ تو ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ دوسرا عنصر جو ہے وہاں کے اصل باشندوں کا تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس تیزی کے ساتھ وہ اسلام میں جذب ہوئے کہ کچھ دنوں کے بعد پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ جو ہیں اصل کے اعتبار سے اسپینی ہیں یا کہ مقامی لوگ ہیں۔ پھر زنگیوں کا اور ثقالبہ، یہ سب 4 عناصر تھے وہاں پہ۔ تو بہرحال وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے مسلمان تو اقلیت میں تھے، اقلیت میں تھے۔ وہاں اقلیت کو جو نقصان پہنچا وہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو ایسا نقصان نہیں پہنچا، وہاں سے کئی صدیوں کے لیے نام و نشان مٹ گیا مسلمانوں کو۔ یہ صورتحال ہندوستان میں نہیں پیش آئی، یہ صورتحال کسی دوسری جگہ میں بھی پیش نہیں آئی۔ بغداد میں تو مسلمان اکثریت میں تھے لیکن وہی صورتحال پیش آئی،
وہ تہہ تیغ کیے گئے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور کلی طور پہ جو ہے ان کے تراث اسلامی کا صفایا کرنے اور ان کے وجود کو مٹا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اور پھر جو کل کو جو عورتیں مصائب کا شکار ہوئی تھیں اور وہ دعات اور صوفیہ حضرات، انہوں نے کام اندر وہ کام کرتے رہے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ کل کے جو ہے وہ بت پرست آج جو ہے وہ خدا پرست ہو گئے، اور صنم قدوں سے جو ہے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کو پاسباں مل گئے، یعنی پوری تاتاری قوم جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں دعوت کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعوت کے اندر ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا۔ ہر مسئلے کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، دسیوں قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، اسے گھر بنانا ہے، اسے گاڑی بھی خریدنی ہے، اسے بینک بیلنس بھی کرنا ہے، اسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، علاج کی ضرورت ہو تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے جو ہے الگ الگ وہ نہیں کماتا، بلکہ وہ ایک چیز کماتا ہے جس کو پیسہ کہا جاتا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے وہ ساری ضروریات اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت کا ایسا نسخہ مسلمانوں کو دے دیا ہے کہ اگر یہ چاہتے تو اپنے سارے مسائل یہ دعوت کے ذریعے سے حل کر سکتے تھے، مگر وہ دعوت بھی جو ہے وہ ہماری فرقہ واریت کا شکار ہو گئی ہے، اور جتنے فرقے بنے ہیں اسی اعتبار سے جو ہے وہ اپنے اپنے طرز پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دعوت کا کام خود جو ہے ہماری فرقہ واریت کو جو ہے کی تبلیغ کر رہی ہے، اور غیروں کے لیے ہمارے لیے کشش نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مسلمان پریشان ہیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت بھی ہے، لیکن جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا نقشہ سامنے نہیں آتا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں، اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر علماء رہنمائی نہیں کر رہے ہیں تو آپ چھوڑیے کسی وجہ سے وہ رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، ہر مسلمان جو تھوڑا بہت بھی دین کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اس طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنا تو جانتا ہے نا، گیا گزرا مسلمان بھی جانتا ہے، اور نہیں جانتا، جاننے کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو ہے تنہائیوں میں رو رو کے خدا سے مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے؟ بھائی اس کو یقین ہے، 100% یقین ہے ہمیں صرف خدا دے گا۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری نہ صرف علماء کی ہے، علماء کی بتانے کی ذمہ داری ہے، مگر یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ ہماری طاقت کا واحد سرچشمہ جو ہے خدا ہے، اور اتنا اس کو یقین ہے کہ جو نفع نقصان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر سے ہوتے ہیں۔ دنیا یہ تو ہماری معصیت کاریوں اور غلط کاریوں کا نتیجہ ہے کہ یہ گدلا آسمان جو ہے ہماری معصیتوں کا آسمان، بلکہ کہیے آپ کہ معصیتوں کا آسمان جو ہے وہ گندا پانی برسا رہا ہے۔ اس طرح کے طوفان مسلمانوں پہ ہمیشہ آتے رہے ہیں۔ بھائی جب یہ مسلمان حق کے علم بردار تو دنیا کے باطل پرست تو ان کا راستہ روکیں گے نا، ان کو نقصان پہنچائیں گے نا۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دلیل ہے اپنے آپ میں اس بات کی کہ ہم سچے دین کے دائی ہیں، اور ہم جو پیغام رکھتے ہیں وہ خدا کا واقعی صحیح پیغام، خدا کا صحیح پیغام۔ اس لیے جو ہے دنیا کے شیطان، چاہے وہ شیاطین جنوں کے ہوں یا شیاطین انسانوں کے ہوں، وہ ہماری چیزوں کو گوارا نہیں کرتے۔ علماء سے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ رہنمائی نہیں کرتے، رہنمائی جگہ جگہ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان خود اب سمجھتا ہے اپنے معاملہ کو خدا سے بہتر بنائے، خدا کی ذات پہ اس کو اعتماد کامل ہو جائے گا تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پوری طاقت مل کے ہمیں جو ہے ہماری گردن کو تو کاٹ سکتی ہے مگر ہمارے گردن کو جھکا نہیں سکتی۔ اسی اندلس کا ابھی ذکر آیا، میں آپ کے سامنے لطیفہ سناؤں کہ جب اندلس جو ہے تباہ کر دیا گیا تو وہاں کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ایسا دربار اپنے ایسی جگہ پہ رکھا جہاں سے آنے کا دروازہ بہت نیچا تھا۔ وہ اپنے تسکین خاطر کے لیے مسلمانوں کو بلاتا تھا تو آٹومیٹکلی طور پہ جو ہے دروازے میں اس کو جھکنا پڑتا، جھک کے اس کو داخل ہونا پڑتا تھا۔ اس سے اس بادشاہ کو تسکین مل رہی تھی کہ دیکھو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے، وہ ہمارے سامنے جو ہے جھک کے آتا ہے۔ ایک مسخرہ آدمی آیا، اس نے پہلے دروازے کی قد و قامت دیکھی، اس نے تو کہا کہ میں اس کافر کے سامنے گردن جھکاؤں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو بڑے ڈرامائی انداز میں ایک دم مسعودین کے بل جو ہے گر گیا،
اور پیر اور دونوں پیروں کو آگے کر کے جو ہے گھسٹتا ہوا جو ہے بادشاہ کی طرف آنے لگا. بادشاہ اس کے اس ڈرامائی انداز سے جو ہے دیکھ کے اس کو بھی ہنسی آ گئی, اور اسی ہنسی آنے میں اس کی اس گستاخانہ حرکت کو معاف بھی کر دیا. لیکن کہ اب آپ دیکھیے ایک مسخرہ ہے, مسلمان ہے, وہ اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک کر جاؤں. تو مسلمان تو اپنے طاقت کے سورس کو اور طاقت کے سرچشمے کو سمجھتا ہے. بھائی مسلمان اپنے خدا سے معاملہ بہتر بنائے تو اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, موب لانچنگ کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کو شہادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے, مریں گے انشاءاللہ خدا کی نگاہ میں. دنیا والے جو بھی کہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں تو انشاءاللہ وہ شہید ہوگا. شہادت کا جذبہ پیدا کرے, غیرت پیدا کرے, اور غیرت پیدا ہوتی ہے دین سے محبت کے نتیجے, اور دین سے محبت پیدا ہوگی اس وقت جب ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کریں, دین سے وابستہ ہوں, تو غیرت پیدا ہوگی. دین سے محبت میں اللہ رسول کی محبت جس دل کے اندر ہو, وہ دنیا کی طاقتوں سے جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی پوری دنیا مل کے جو ہے اس کا گردن تو کاٹ سکتی ہے, مگر وہ اگر کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کی گردن کو جھکا نہیں سکتی. یہ جذبہ عام طور سے مسلمانوں کو پیدا کرنا چاہیے. ایمان اپنے اندر بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ایمان باللہ, ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ, اس سے بڑی طاقت مومن کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے جو کچھ حادثات پیش آ رہے ہیں اس کو یہ سمجھے کہ ایک طوفان ہے جو آ رہا ہے. سائیکلون آتے رہتے ہیں, بگولے جو ہیں اٹھتے رہتے ہیں, مگر کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بگولے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھے, ان چیزوں سے مسلمانوں کو تو گھبرانا نہیں چاہیے. کیسے مسلمان کو گھبرائے گا, کیسے قنوطیت اور ریاسیت کا شکار ہوگا؟ اس کا تعلق ہے خدا سے. اللہ جو ہے ایمان والوں کا مولا ہے, کافروں کا مولا تو نہیں ہے. یہ جو نا طوفان آپ نے ذکر کیا ایک تمثیل کے ذریعے سے, تو طوفان کے مقابلے کے لیے ایک تو روحانی طاقت کی ضرورت ہے جو سب سے بنیاد ہے, اسی کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی تو کوششیں ہونی چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس وقت عام مسلمانوں کی بات نہیں, میں ہندوستانی مسلمانوں کو سامنے رکھ کے کہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ. یہ قوت یہاں پہ نکرہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح جو ہے الا ان القوة الرمیہ, الا ان القوة الرمیہ کے الفاظ سے فرمائی ہے. رمی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کہ اس زمانے میں عربوں کے نزدیک دورمار ہتھیار کے طور پہ جو ہے تیر اندازی ہی تھی. تو تیاری تو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن سب سے بڑی طاقت ہماری روحانی طاقت ہے. روحانی طاقت مسلمان حتی الامکان مادی طاقت مہیا کرنے کی بھی کوشش کرے گا, اور یہ کام جو ہے دنیا کے مسلم ممالک کا زیادہ ہے. ہم پر بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت مکلف نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یعنی کہ اعدوا لهم ما استطعتم کے ضمن میں جو ہے ہم مادی اسلحہ کی تیاری کا ہم مشورہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے مکی صورتحال سے زیادہ قریب تر ہیں مدنی صورتحال کے مقابلے میں. اس وقت ہمیں ایمان کے اعتبار سے مضبوطی لانی چاہیے, ایمان کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر ایمان کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھا, جب ہمارے سامنے مکی دور کا ایک مرحلہ طے ہو جائے گا تو خدا چاہے گا تو مدنی دور بھی آئے گا. اس لیے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو روحانی اعتبار سے جو ہے مضبوط کرنا چاہیے, اور روحانی اعتبار سے ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بہت کمزور ہو گیا ہے, بہت کمزور ہو گیا ہے. آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں جو ہے کتنے ہیں, 5 کروڑ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے کیا؟ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ہے اور سب سے پہلی چیز ہے وہ کہ ایمان تو ایک دعویٰ کا نام ہے, اور اس کی دلیل جو ہے نماز کے ذریعے سے ہمیں ملتی. انفاق کے اندر زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے. یہ ایمان ایک دعویٰ ہے, اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنے دعوے کی دلیل فراہم کرتے ہیں. تو مکی دور میں جس طرح سے صحابہ کرام نے, مہاجرین نے اپنی تیاری کی تھی, ایمان کو مضبوط کیا تھا, اس ڈگر پہ ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے ہمارا جو ملک ہے, ملک عزیز, اس میں ابھی اتنے حالات بگڑے نہیں کہ میں بالکل لیا جو ہے مکی دور سے تشبیہ دوں.
آج ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں پہ یہاں کے مسلمانوں کو، ہم سب لوگوں کو جو ہے اعتبار ہے، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں وہاں کے ذریعے سے۔ ہمارے حالات اتنے بگڑے نہیں، پھر ہم برادران وطن کو ہم بالکل ہرگز اپنا دشمن تصور نہیں کرتے۔ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں تو وہ انسانیت کے وہ دشمن ہو سکتے ہیں جو شاید 1% بھی جن کی تعداد نہیں۔ تو برادران وطن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مثقف لوگ ہیں، ہمیں ان کو اپنے سے قریب تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں کل طلبہ کو خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اپنے زمانے میں صرف ایک پروگرام کیا دن بھر کا، اور اس میں صرف جو ہے صحافیوں کو دعوت دی تھی، صرف صحافیوں کو بلایا تھا۔ ایک مطلب پیام انسانیت سے روزہ جو ہے پروگرام کیا وہاں عباسیہ ہال کے اندر، اور پورے ہندوستان سے جو ہے انٹلیکچوئل کلاس کے لوگوں کو اور پروفیسروں کی سطح کے لوگوں کو بلایا تھا۔ کل اگر مولانا ضرورت محسوس کر رہے تھے تو آج اس سے 10 گنا زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ندوے کے لوگ، ندوے کے ذمہ دار حضرات اور پیام انسانیت کے ذمہ دار حضرات جو ہے ملک کے کونے کونے میں پیام انسانیت کے پیغام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے طلبہ کی بھی خدمات حاصل کریں جو طلبہ کے فارغ ہو کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ہم مختلف پروگرام کریں، اس میں کبھی صرف ہم میڈیا کے لوگوں کو بلائیں، ان کو اپنا ادارہ دکھائیں، ان کو اپنے بارے میں بتائیں، ان کو جو ہے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائیں، سمجھیں۔ اور جو افراط و تفریط کا شکار میڈیا ہو رہا ہے، جو اس کے بارے میں ہم صحیح موقف ان کے سامنے پیش کریں۔ اس سطح سے ہمیں ہر شعبے کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اگر کوئی کمیٹی بنا سکتا تو اس کی کمیٹی بناتا کہ نہایت پڑھے لکھے سنجیدہ قسم کے 10-12 لوگوں کی ایک کمیٹی بناتا اور ان سے یہ درخواست کرتا کہ ان کا کام صرف یہ ہو کہ وزراء اور صدور اور کیبنٹ کے لوگوں کی سطح اور پڑھے لکھے لوگوں کی سطح اور مختلف تنظیموں کے سربراہوں کی سطح کے لوگوں سے جا کے یہ ملیں، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں دور کریں، ان سے ڈائیلاگ کریں، ان کو اپنے بارے میں بتائیں، اپنی تہذیب کے بارے میں بتائیں۔ ہر سطح سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہونی چاہیے اور ہر سطح میں کام ہونا چاہیے، اور غلط فہمیوں کو مسلمانوں کی جانب سے دور کرنا چاہیے اور بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ کام مسلم پرسنل لا بھی کر سکتا ہے، یہ کام جو ہے پیام انسانیت کی تحریک بھی کر سکتی ہے، مگر اس کو بہت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہر ضلع میں کم از کم جو ہے پیام انسانیت کا ایک آفس ہونا چاہیے، اور اتنے فضلاء ہیں جو ندوے سے خود ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، آخر یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو کام میں لگایا جاتا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کو بدلنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مولانا علاء الدین ندوی صاحب۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور ان باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔